अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिया जब से कायम हुआ तो एक अनदेखी क़ुव्वत है जो दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा करती रहती है। आप सोशल मीडिया देखें तो एक अजीब सी जंग है दोनों में के दरमियान। लेकिन पिछले दिनों जो अप्रैल में इंडिया पे कोरोना का सख्त अटैक हुआ तो इस मौके पे कुछ ऐसे मनाज़िर देखने पे आए जिसने साबित कर दिया कि अगरचा सरहदें ज़रूर डिवाइड हैं लेकिन दिल डिवाइड नहीं है। पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों के लिए दर्द रखते हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए दर्द रखते हैं। ये कुछ लोग हैं जो वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, जिनके आपसी ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो अवाम को लड़वा कर रखते हैं। एक कारोबारी मरासिम है आपस में और दूसरे ताल्लुकात भी मौजूद हैं, लेकिन अवाम के लिए अवाम के लिए इनके इंडियन ये ऐसे साथ जो इंडिया में मौजूद उनके दिल में इंडियन अवाम के लिए मोहब्बत नहीं, पाकिस्तानी अवाम को तो छोड़िए। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ लोग मौजूद हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान के अवाम का भी दर्द नहीं है, तो वो इंडिया के अवाम में क्या दर्द रखेंगे। लेकिन बहरहाल एक बड़ा तबका मौजूद है जो इंडिया के दर्द को अपना दर्द समझता है। इस तरह इंडिया में भी एक तबका मौजूद है जो पाकिस्तान के दर्द को अपना दर्द। पाकिस्तान इंडिया कैसे अलग हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा ख़ानदान मौजूद है ईस्टर्न पंजाब का, बिहार का, आपके दूसरे यूपी का, सीपी का, दिल्ली का, बॉम्बे का और इससे दूसरे सूबे जहाँ के जो आधे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसी ख़ानदान के आधे लोग इंडिया में मौजूद हैं। कैसे अलग कर सकते हो। ठीक है, बाद मौके पे इनको आपस में लड़ाया गया है। आप जियो और जीने दो की मोहब्बत रखो, पॉलिसी अपनाओ। अब पाकिस्तान एक हकीकत है जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इंडिया एक सदियों पुरानी दास्तान है, अपनी जगह पे है। अब पाकिस्तान में भी एक ऐसी हकीकत जिससे ख़त्म नहीं किया जाता। अगर पाकिस्तान ख़त्म होगा तो इंडिया के अंदर से बहुत सारे पाकिस्तान उभरेंगे, इसलिए पाकिस्तान को अलग कायम रहना होता है। ये पाकिस्तान इंडिया के सलामती के लिए ज़रूरी है, इंडिया मजबूत इंडिया पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। तो जो कुछ जो आपके पिछले अप्रैल में जो कुछ देखने को मिल रहा है, अप्रैल में अगर इसको मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ आपके साथ। हालांकि मेरा मौजू नहीं है, सियासत पे नहीं आता, लेकिन ये कुछ देखने में आया तो जो नफ़रतें लोग बांट रहे हैं, मोहब्बत कम लोग बांटते हैं। मैं कुछ मोहब्बतें लेके आया हूँ, तो इनको देखें। ये मौका था जब पाकिस्तानियों ने वाकई दिल से इंडिया का साथ दिया, दुआएं की। The occasion when Pakistan is really support India from the bottom of heart and pray. जब इंडिया पे मुसीबत घिरी आई तो पाकिस्तान से हर मुख्तलिफ तबके उठ खड़े हुए, जिससे जो हो सका उन्होंने वो किया। कहने वालों ने कहा वी आर नेबर्स नॉट एनिमी, वी आर राइवल्स नॉट ओपोनेंट, वी हैव बाउंड्रीज बट नॉट इन आवर हार्ट, वी हैव पेन ब्रोकन हार्ट। तो इंडिया में अगर लोग दुख में होंगे, हाँ, तो पाकिस्तान में लोग दर्द महसूस करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जब लोग दुख में होते हैं तो इंडिया में एक बड़ा तबका है जो अपने सीने में ये हसास दिल लगता है, वो दर्द महसूस करता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने मोहब्बतें नहीं दी, अल्लाह ने उन्हें मोहब्बतों से दूर रखा है और नफ़रत फैलाना उनका काम है। ऐसे लोग, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो बहुत इंडियन मज़लूम है जो इंडिया में महफूज नहीं है, इसके क्या करेंगे आप। बहुत बड़ा तबका है, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ है। लेकिन ये मौका ऐसा नहीं था। ये मौका तो मोहब्बत बांटने का था। मोहब्बत बांटा लोगों ने। ईदी वाले एम्बुलेंस लेके पहुंच गए, कुछ लोग ऑक्सीजन लेके पहुंच गए, कुछ लोग मेडिसिन लेके पहुंच गए, जिनसे जो हो सका उन्होंने किया। देखिए, ये पाकिस्तान ने एहसान नहीं किया, पाकिस्तानियों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। हम सदियों तक एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहे हैं। हालात ने हमें अलग कर दिया। कुछ लोगों के पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान बन गया। उसमें बड़ा तबका इंडिया में भी मौजूद है, कुछ तबका पाकिस्तानी भी मौजूद है।
پاکستان بنانے میں انڈیا کے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. جب آپ کسی کو جینے کا حق نہیں دیں گے، کسی کو اظہار آزادی کا حق نہیں دیں گے، کسی کو دبائیں گے، تو وہ ظاہر ہے یہ چیز دوسری صورت میں نکلے گی. تو پاکستان وقتی طور پر بند تو گیا ہے، لیکن پاکستان کا دل انڈیا کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس طرح انڈیا کے لوگ دل بھی پاکستان کے ساتھ رکھتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو انڈیا کے عوام کے لیے درد رکھتے ہیں. اس طرح انڈیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے درد رکھتے ہیں. حکومتوں کے درمیان کچھ ڈرامز ہیں، تو وہ اس سے عام لوگوں کو کوئی مطلب نہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. اہل سیاست جانے، میرا پیغام ہے محبت ہے جہاں تک پہنچے. انڈیا میں ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے محبت والا، اور پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو محبت رکھتے ہیں. ہم جیے اور جینے دو کس پالیسی اپناتے ہیں. پاکستان ایک اٹل حقیقت ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا. اب پاکستان کو نقصان پہنچانے کا بھول جائے. پاکستان کو اللہ نہ کرے کچھ ہوگا. پاکستان ایک تو ہے کہ سرحدی حدود کا نام ہی نہیں. پاکستان تو جہاں انڈیا کی جس علاقے بھی مسلمان ہے وہ پاکستان ہے. اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ آئے گا. اور اسی طرح اگر انڈیا اللہ نہ کرے انڈیا کے کچھ حصے ہوئے تو پھر پاکستان کے اندر بھی اس سے ریلیٹڈ تحریکیں ابھریں گی. اس لیے دونوں کا قائم رہنا بہت ضروری ہے. یہ سب بات سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھا جائے. تو انڈیا میں جب مصیبت آئی تو پاکستان وسائل کی کمی ہو گئی. جو پیسہ آپ دوسرے جگہوں پہ لگاتے ہیں، جو پاکستان کے اندر تقریبی کارروائیوں میں لگاتے ہیں، اس طرح پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں انڈیا میں. تو پاکستان میں جو کام آپ تقریب کاری میں لگاتے ہیں، وہی کام اگر انڈیا میں کہ لوگوں کے فلاح بہبود کو لگایا جائے تو یہ سچویشن تو نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ اس کو صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کیا گیا. اگر دونوں جگہ لوگ اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے. میزائل بنانے میزائل کی اہمیت اپنی جگہ اٹل ہے. جب انڈیا میں میزائل بنے گا تو پاکستان بھی بنے گا. تو بہرحال اگر دونوں مل کے ہاتھ جو کر لیں، دونوں اپنے لوگوں کے فلاح کے لیے کام کریں تو انشاءاللہ بہت ہوگا. اس قسم سے سچویشن نہیں ہے کہ ایک آکسیجن سلنڈر کے ساتھ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیڈ نہیں ہے ان کو، کہ ان کو پیشنٹ کو جو انتہائی کمزوری فیل کر رہے ہیں ان کو بٹھایا جائے. تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. خدا کے لیے اس کو سوچے. اور اسلحہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس قدر اسلحہ نہ بنائیں کہ لوگوں کو بنیادی ضرورت نہ ملے. انڈیا بڑا بھائی آگے بڑھے، انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملے گا. ہمیں اب اسلحے کی ضرورت نہیں، اب عوام کو جو فلاح کے لیے کی ضرورت ہے. حالیہ برسوں میں انڈیا اور پاکستان کی تلخ تعلقات کی جھلک سوشل میڈیا پر دکھائی دینا بہت عام سی بات ہے. لیکن رواں برس اپریل کے اواخر میں جب انڈیا کو کورونا کی خوفناک دوسری لہر کا سامنا تھا تو پاکستان کے شہریوں نے اپنے تمام تر اختلافات بلا کر سوشل میڈیا پر انڈیا کی حمایت میں انڈیا نیڈز آکسیجن اور پاکستان اسٹینڈ وتھ انڈیا جیسے ہیش ٹیگز کا آغاز کیا تھا. یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ اس محبت کو قائم رکھے. لیکن دشمن کے لیے بھی برے وقت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ فیملی ہے. ایسٹرن پنجاب کے لوگ ابھی ویسٹ پنجاب موجود ہے. ویسٹ پنجاب کے لوگ ابھی بھی اس پاکستان میں ان کی فیملی ڈیوائیڈڈ فیملی موجود ہے. زیادہ کہ ایک اولاد ایسٹ پنجاب میں تو ایک اولاد ویسٹ پنجاب میں. تو اسی طرح مختلف دوسرے جگہوں کو بھی یہی صورتحال ہے. تو خدا کے لیے امن بانٹیے، محبت بانٹیے. ٹیکنالوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ حمایتی پیش ٹیگز کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسٹینڈ کے تحت کی جانے والی تمام ٹویٹس مثبت ہی ہوں گی. اکثر صارفین ٹاپ ٹرینڈ کو استعمال کرتے ہوئے بالی ووڈ اسٹار یا کرکٹر کو جنم دن کی مبارکباد دینے سے لے کر کے ٹرول کرنے کے لیے ہائی جیک کر لیتے ہیں.
لیکن مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت کی جانے والی ایک تحقیق میں ایسے ہزاروں ٹویٹس کا مشاہدہ کیا گیا جو 21 اپریل سے 4 مئی کے درمیان پاکستانی صارفین کی جانب سے ان ہیش ٹیگز کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ان حمایتی ہیش ٹیگز میں بہت بڑی تعداد مثبت ٹویٹس ہی کی تھی۔ امریکہ کے کارنیگی میلن یونیورسٹی کے موقع نے آشکر خدا بخش کے سربراہی میں ہونے والی تحقیق میں مصنوعی ذہانت کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ٹویٹس کی نشاندہی کی جن میں پاکستانی صارفین کی جانب سے ہمدردی، یکجہتی اور شفقت کا اظہار کیا گیا۔ محققین نے 3 بڑے ہیش ٹیگز انڈیا نیڈز آکسیجن، پاکستان اسٹینڈ وتھ انڈیا اور انڈیا چلنے والی ٹرین سوری ٹو کشمیر کے تحت ہونے والے 3 لاکھ ٹویٹس کا جائزہ لیا۔ ان 3 لاکھ ٹویٹس میں سے 55,712 ٹویٹس پاکستان سے اور 46,651 انڈیا سے اور باقی دنیا کے مختلف ممالک سے کی گئی تھیں۔ محققین نے ان ٹویٹس کو جانچنے کے لیے ہوپ اسپیچ کلاسیفائر ٹول کا استعمال کیا۔ یہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ کسی بھی زبان میں کی جانے والی مثبت تبصروں کو جانچ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان ٹویٹس کو جائزہ لینے میں جاننے کی کوشش کی کہ ان ٹویٹس میں جمہوریت پسندی کے رجحان کی ہوشناک شکنی کی گئی ہے یا ان میں دعا، ہمدردی، یکجہتی اور دکھ جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ محققین نے ان ٹویٹس کو جانچنے کے لیے ہوپ اسپیچ کلاسیفائر ٹول کا استعمال کیا۔ یہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ کسی بھی زبان میں کی جانے والی مثبت تبصروں کو جانچ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان ٹویٹس کو جائزہ لینے میں جاننے کی کوشش کی کہ ان ٹویٹس میں جمہوریت پسندی کے رجحان کی ہوشناک شکنی کی گئی ہے یا ان میں دعا، ہمدردی، یکجہتی اور دکھ جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے تجزیے میں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان حمایتی ہیش ٹیگز میں پاکستان سے کی جانے والی ٹویٹس کی تعداد غیر حمایتی ہیش ٹیگز میں کی جانے والی ٹویٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اس کو زیادہ لوگوں نے لائک اور ری ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اس تحقیقی ٹیم کے سربراہ خدا بخش کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کے جذبات کے اظہار تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ تلاش کریں تو آپ کچھ عرصہ کے دوران 44% سے کچھ زیادہ مثبت اور حمایت میں کی جانے والی ٹویٹس ملیں گے۔ ہماری تحقیق سے اس عرصے کے دوران کی جانے والی ٹویٹ میں سے 83% مثبت ٹویٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اپریل کے اواخر اور مئی کے آغاز سے انڈیا میں ہسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے۔ لوگ آکسیجن کی کمی کے باعث ہلاک ہو رہے تھے۔ 24 آورس مرنے والوں کی آخری سماعت ادا کی جا رہی تھی۔ ایسے میں سرحد پار سے لوگوں نے بہت سے یکجہتی اور ہمدردی کے پیغامات بھیجے تھے۔ اپریل کے اواخر اور مئی کے آغاز سے انڈیا میں ہسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے۔ لوگ آکسیجن کی کمی کے باعث ہلاک ہو رہے تھے۔ 24 آورس مرنے والوں کی آخری سماعت ادا کی جا رہی تھی۔ ایسے میں سرحد پار سے لوگوں نے بہت سے یکجہتی اور ہمدردی کے پیغامات بھیجے تھے۔ دیکھیے تصویری جھلکیوں سے پتہ چلتا ہے کہ حالات بہت سنگین تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک تصویر آپ کی نظر گزری ہے۔ تو ہاسپٹل میں جگہ کم پڑ گیا، شمشان گھاٹ میں جگہ، قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گیا۔ تو ہم اس طرح جڑے ہوئے کہ ایک دوسرے کے اثرات ہم ایک دوسرے پہ آتے ہیں۔ موسمی اثرات ہوں، یہ انوائرمنٹل ایفیکٹ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی بات کو آگے کچھ محققین نے بھی کیا، ہم بات کرتے ہیں۔ لاہور میں تاریخ کے استاد پروفیسر عارفہ زہرا کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں بھی کورونا کی صورتحال سنگین ہو رہی تھی۔ یہاں بھی حالات کافی بدتر تھے، ہماری امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں، ہمارا دشمن بھی ایسے حالات میں تھا، ہماری سرحدیں اتنی قریب ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے یہاں کچھ بھی ہو اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن پروفیسر عارفہ زہرا کا کہنا ہے کہ یہ تمام مثبت پیغامات دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی اور اس بات کی یقین دہانی ہے کہ ہم میں اب بھی انسانیت باقی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک وبا کسی سرحد کی تفریق نہیں کرتی، چاہے یہ جغرافیائی ہو یا نظریاتی ہو، اور جب ہم مشترکہ مشکل میں ہوں تو دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی پاکستانی ٹویٹر صارفین نے کیا۔ ایک پاکستانی ٹویٹر نے لکھا کہ ہماری دعائیں اور ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہمسائے ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ ہم ہمسائے ہیں، دشمن نہیں ہیں، ہم حریف ہیں لیکن مخالف نہیں ہیں، ہماری سرحدیں ہیں لیکن دلوں میں کوئی سرحد نہیں ہے۔
ایک اور پاکستانی صارف نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے ہمسائے میں سوال دیکھ کر کے دکھ پہنچا ہے. پاکستان کی جانب سے محبت اور دعائیں. اللہ اس وبا کے دوران انسانیت کی مدد فرمائے. محقق خدا بخش کا کہنا ہے کہ مثبت پیغامات کی نشاندہی کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے کے طریقے سے لوگوں کے حوصلوں کو بڑھایا جا سکتا ہے اور دونوں ممالک کے تعلقوں کو بہتر بنانے میں مدد کی جا سکتی ہے. پاکستانیوں کے جذبات کیا تھے، اس کی ایک مثال ہے. ہارٹ بروکنگ ٹو سی دی سچویشن ان آور نیبرہڈ. سینڈ لو اینڈ پرے فار پاکستان. May Almighty Allah help humanity through this pandemic. Stay strong, stay safe. Pakistan stand with India. We cannot break. India need oxygen.